नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये महफ़िल पाक दर हकीकत मिलादुन नबी की महफ़िल थी। ये लेट हो गई कुछ वजूहात की वजह से, तो इसीलिए मौजू भी इसके रिसालत मावसल में है और यही हकीकत में दीन है। रिसालत मावसल का अल्लामा साहब से पूछा गया दीन चीज़, दीन क्या है? अल्लामा इकबाल आपके शहर के काफ़ले हुब्बे रहमतुल्लाह रिसालत मावसल का प्यार जो है वो दीन। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ ईमान वालों, मैंने तुम पे एहसान किया कि तुमने अपना महबूब नबी बनाकर मबूस किया जो तुम ही में से है। ये बहुत गहरी बात है, जो तुम ही में से है कि तुम उसको फॉलो करके मेरे महबूब बन सकते हो। ये तो आम तो कोई कह देंगे कि हमारे जैसा बशर है, इसमें छुपा हुआ सराज ये है कि तुम उसके तुफैल इन सिफात से हामिल हो कि उसकी गुलामी के सदके मेरे महबूब बन सकते हो। युज़क्की है वयुअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा, वो काम भी ये करते हैं, वो आपको कुरान के आयात सुनाते हैं और आपका तज़किया नफ्स करते हैं और इल्म और हिकमत की बातें सुनाते हैं जो आपको पहले उनका इल्म नहीं था। तो ये तमाम यानी अमूरे हयात जो हमें ज़रूरी हैं, अल्लाह पाक ने वो सब फरीज़ा नबुव्वत में शामिल कर दिए कि इन्हें कुरान पढ़ के सुनाना है, इनका तज़किया नफ्स करना है और इनको इल्म और हिकमत की बातें बताना। कुल साइंस ने जो आज तक तरक्की की है वो आपके आलम सल्लम के इन इरशादात ही के तहत। अगर यानी कोई बंदा कुरान भी गहराई से पढ़े और साइंस भी गहराई से पढ़े तो उसको इससे रहनुमाई मिलेगी। एक दिन डॉक्टर जाकिर नायक को किसी हिंदू ने सवाल करने, हिंदू नहीं था, वो था, वो एथियस्ट होते हैं जो अल्लाह को नहीं मानते, वो उसने कहा कि मुझे प्रूव करो साइंस से। तो उन्होंने प्रूव किया कि एम्ब्रियोलॉजी में बच्चे की नश्व नुमा का इल्म कि कैसे इंसान तख्लीक होता है। तो मैं ना सूफी से तल्लुक़ रखता हूँ, मैं कलमा गो को किसी को फ़िरका की नज़र से नहीं देखता, मैं एहतराम देता हूँ। अल्लाह ने जैसे अपना अपना काम लेना, सही है। तो उस साइंसदान को शायद हमारे भोले भाले वो साइंटिस्ट था बहुत बड़ा, जो कह रहा था कि मुझे प्रूफ दो सबूत से। तो उन्होंने कहा कि ये देखो एम्ब्रियोलॉजी ना, ये उसी अल्लाह के किताब में से है और उसमें था कि शायद पहले मैंने इंसान को एक गोश्त के लोथड़े से बनाया, फिर तहकीक करते करते गए कि नहीं, पहले तो वो एक था वो जोक जो होती है, लीच जोक को कहते हैं ना, वो बिल्कुल स्पर्म इसी तरह का होता है, फिर वो रप्चर करता है एग को, फिर वो लोथड़ा बनता है कहते हैं। तो कहते हैं हमने दुनिया के सबसे बड़े एम्ब्रियोलॉजिस्ट कनाडा यूनिवर्सिटी का कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट था, उसको बताया कि ये कहता 100% यही एम्ब्रियोलॉजी इसी का। तो गोया कि वो 1400 साल पहले आपके वसीला से कुल कायनात की साइंस है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रजुद्दीन सिद्दीकी, उसको कोई मैथमेटिक का सवाल था, वो मैथमेटिशियन था, उसको सवाल हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ा खां के पास आया, आगे पूछा जी इस सवाल का जो उसका कीता था, ये इल्म लुदुनी जानता है ना, इसको सब कुछ आता है। तो वो आपने ना खड़े खड़े पाँव से जमीन पे लिख के उसको समझा।
تو جو یعنی آقا دو عالم وسلم کا غلام بن کے اللہ کا مقرب بنتا ہے، کل علوم اس کی دسترس میں دے دیے جاتے ہیں۔ ابھی میں آپ سے پہلے ان کو سنا رہا تھا، جو دوست آئے تھے، کہ سلطان باہو فرماتے ہیں کہ جب قرب الہی میں اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ بندہ آقا دو عالم وسلم کی غلامی سے محبوبیت کے مقام پہ جاتا ہے تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ زبان تا میری کون برابر لکھے قلم دے موڑا، کہ محبوبیت میں جب میں کہوں کہ یا اللہ یہ ایسے کر دے تو کر دے۔ یہ انہوں نے نہیں کہا، علامہ صاحب نے کہا کہ حور و فرشتہ ہیں اسیر میرے تخیلات میں، میری نگاہ سے ہے خلل تیری تجلیات، کہ میں تیری تجلیات میں رد و بدل کر سکتا ہوں۔ یہ کب؟ جب محبوب کے نیچے کوئی نہیں، کسی کی جرت نہیں۔ تو وہ یعنی یہ ہے تو سلطان باہو اس میں کہتے ہیں افلاطون رستو ورگے جو دنیا کے سب سے بڑے عالم فاضل میں کہتے ہیں افلاطون رستو ورگے میرے اگے کس کم دے ہو، خاتم تیجے لکھ کروڑاں در باہو دے منگتے۔ تو جو یعنی عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کا مقرب بنتا ہے، اس کو حضور غوث پاک فرماتے ہیں اللہ اپنی صفات سے متصف کر دیتا ہے۔ اب کوئی کہے اللہ کی صفات میں شریک نہیں ہو، واقعی کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے، بندہ عطا سے ہے، اللہ ملکیت سے اللہ ہے۔ اب وہ محبوب بنا کے اور فرشتوں کو ساتھ لے کے درود تو اس کو کون روک سکتا؟ اس کی حمد و ثنا تو زیب دیتی ہے کہ وہ حکم الحاکمین ہے، وہ مالک الملک ہے، مگر اگر وہ محبوب کو اتنی شان بخشے کہ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، کہ میں اور میرے فرشتے اپنے محبوب پہ درود پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم، اے ایمان والو تم بھی درود پڑھا کرو، اور اگر تم درود پڑھو تو میں تم پہ بھی درود پڑھوں۔ اور یہاں حضرت جنید فرماتے ہیں کہ جب اللہ درود پڑھے گا تو وہ ہمارے جیسا تھوڑا ہوگا۔ کی خیال ہے؟ اللہ تو فانی تو نہیں ہے نا، ہم تو فانی ہیں، ہماری اور اس کی کیا مثال ہے؟ ہم بندے ہیں، وہ مولا ہے، وہ مولا جب اپنے بندے پہ درود پڑے گا اس کی کیا کیفیات ہوں گی؟ صحیح؟ تو یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وسیلہ پاک سے کلمہ گو کو یہ شان نصیب ہے۔ اور جو آگے فرمایا یزکی ہے کہ میں آپ ان کا تزکیہ نفس فرمائے، ادھر قرآن کہتا ہے قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہوں گے جن کا تزکیہ نفس ہوگا۔ گویا کہ غلامی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر غلامی نہیں، وہ کامیابی نہیں ہوگی۔ اور کامیابی کے لیے کیا ٹارگٹ دیا، باقاعدہ مقصد حیات ہوتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے انسانوں جنوں میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور عبادت اگر کوئی نہیں کرنے دیتا تو وہ میرے اندر ایک نفس ہے، ایک روح ہے۔ نفس کا فطری حلیف جو ہے وہ شیطان ہے، اور روح کے فطری حلیف آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک میری نسبت کسی غلام رسول کی نسبت سے اس سینہ پاک سے نہیں جڑتی تو میری روح تنہا رہ جاتی ہے۔ لہذا وہ نفس اور شیطان دو ہوتے ہیں، وہ میرے پہ غالب آ کے نہ چاہتے ہوئے بھی مجھ سے جرم کراتے۔ لیکن اگر مجھے کوئی غلام رسول کی نسبت نصیب ہو، جس کے وسیلہ غلام رسول کون ہے؟ جس کا سینہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ سے ڈائریکٹ اکتساب فیض کرنا شروع کر دے۔ خدا کی قسم کی عین آج بھی ممکن ہے، اور یہی صحیح ہے۔ حضرت مجدد الثانی کہتے میں 1000 سال بعد پیدا ہوا ہوں، مگر میں صحابہ کی طرح
آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اکتساب فیض کر. اے مومن اپنی شان پہچان، اے امتی اپنی شان پہچان. اگر یہ شان گم ہو گئی ہے تو غلامی کا صفت گم ہونے کی وجہ سے. غلام رسول کی شان جو ہے وہ یہی ہے کہ میری نگاہ سے ہے خلل تیری تجلیات. آپ جب تزکیہ نفس کا ہے کہ آپ تزکیہ نفس کو فرمائیں تو تزکیہ نفس کے بغیر بندہ اپنی بندگی کی معراج کو نہیں پا سکتا، کیونکہ نفس پلید ہے، وہ کثیف ہے، وہ شیطان مل کے اس کو بندے کے عروج و کمال سے بہرا رکھتے ہیں. اور جب کسی کامل کی نگاہ سے آج تزکیہ نفس کیسے ہوگا؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق پاک کا فرما گئے، آپ آگے فرما گئے، آپ کائنات میں ہر وقت کوئی غلام رسول موجود رہے گا تاکہ وہ تزکیہ نفس کرے اور میرا بندہ اپنے محبوب پاک کی غلامی سے محبوبیت کو پہنچے. محبوب الہی نظام الدین بعد میں ہوئے نہیں تھے، یہ محبوب الہی اللہ پاک نے پکارا تھا. آپ بابا فرید کے مرید ہیں تو فرماتے یا کہ فرید یہ میرا محبوب ہے، اس سے آپ کا نام محبوب الہی پڑا. اور وہ ختم نہیں ہوا آپ پہ، وہ جاری و ساری ہے. جو زکی ایم کے پراسس سے گزرتا ہے وہی حقیقی بندہ ہوتا ہے اور وہ غلام رسول ہوتا ہے. جب غلام رسول ہوتا ہے تو پھر یہ کہتا ہے زبان تا میری کن برابر لکھے قلم دے موڑا. اتنی یتیمی جو امت پہ آ گئی، اتنی قسم پرسی جو ہمارے پر آ گئی کہ ہماری دعائیں نہیں قبول ہو رہی. وہ کہہ رہے ہیں میں زبان تا میری کن برابر، اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. کچھ تو سمجھنا چاہیے کہاں سے ڈیٹریکٹ ہوئے ہیں تو اس اساس سے میں بہرمند نہیں ہو سکے نا، ورنہ میرے میں سلطان باہو میں کیا فرق. جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا فی انفسہم یہ تمہیں میں سے ہے، تم اس کی غلامی کرو تمہیں بھی محبوبی شان عطا کروں. تو پھر سلطان العارفین بھی تھے ایک میری جنس سے ہیں، صرف ان کو مرد حق آگاہ کی نسبت ملی، وہ اپنے اس محبوبی مقام کو پا گئے. جب پائے تو واردات دیکھی، اپنے کمالات اپنا مشاہدہ کیا کہ مجھے اللہ پاک نے کس صلاحیت سے نوازا ہے. اور وہ میں صلاحیت اس لیے سنا رہا ہوں کہ دعوت فکر ہے سب کے لیے، کہ آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. کوئی فرق؟ کلمہ کو آپ ہیں، کلمہ کو وہ ہیں، صرف اس زکی ان کے پراسل سے وہ گزرے ہیں، ہم گزرے نہیں. جو آج بھی زکی ان کے پراسل سے گزرے گا وہ یقیناً ان صفات کا حامل ہوگا. جو آج ہم جھگڑتے ہیں نا کتابوں کے مسئلے کر کے، ایمان سے مومن کو ان کے جھگڑوں کی کوئی ضرورت نہیں. یا کہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آج بھی سب کچھ پوچھ سکتے. جب پاک ہوگا تو عالم بردخ میں اس کی پہنچ ہوگی. جب تک تزکیہ نفس نہیں ہوگا تو یہ عالم نسود سے عالم بردخ میں جا کے نہیں سکتا. جب لطیف ہوگا اس میں سے وہ کثیف نفس پاک ہو جائے گا. اور پاک ہوتا ہے، اس کے 8 درجے ہیں. ایک نفس ہمارا ہے جو ہم پہ غالب ہے، ایک نفس مطمئنہ ہے جو اللہ کا متحد ہے، جو میرا متحد ہے، جو اطاعت و بندگی میں میرا ساتھ دیتا ہے. اس کو اللہ پاک کہتا ہے یا ایھا النفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے میرے بندے، اے نفس مطمئنہ، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہو، تو اس سے راضی. اور جو میرے بندے کے گھر میں داخل ہو جائے وہ جنت میں داخل ہو. ہے کوئی کمی؟ بس پیکھا پاکھا کوئی نہیں. ہر گٹھڑی دے وچ لال کھولن نہیں ہو جان دے تھائیوں پھرن کنگال. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت غیر مترقبہ ہم نے اپنے اس دامن کو ہاتھوں سے چھوڑ دیا. اور یہ زوال کی امت کی سب سے بڑی وجہ
یہی بے دست و پا 313 وہ 1000 لشکر جو مسلح ترین تھا، جو بڑے بڑے جنگجوؤں والا تھا، اس کو ہرا نہیں دیا تھا۔ آج 17 یا 53 مسلمان ملک ہیں، وہ اسرائیل سے مار کھا رہے ہیں۔ کسی ایک کی جرت نہیں کھول کے کہہ دے کہ میں بھی میزائل مار۔ کس کے پاس نہیں ہے میزائل؟ کس کے پاس نہیں ہے طیارے؟ سب سے اچھے طیارے سعودی عرب کے پاس۔ کیا خیال ہے جی؟ مہنگے ترین اگر اسلحہ ہے تو اس کے پاس ہے، مگر وہ غلامی رسالت معاصر کا زیور چھوٹ جانے کی وجہ سے آج صلاح الدین ایوبی کو وہ پکار رہے ہیں کہ کوئی ہو۔ صلاح الدین ایوبی کی میں نے ساری سٹوری پڑھی، عاشق رسول تھا، غلام رسول تھا سچا۔ جب فتح کر لیا نا بیت المقدس کو، تو فوج ساری کو کہا کہ سرکاری خرچے پہ حج کر کے آؤ۔ کہتے خود نہیں جانا، کہتے نہیں میرے پاس وسائل نہیں۔ لوگ ہی فتوے دیں کہ نہیں تو کہتا نہیں تو میری تنخواہ ہے نا جو میں لیتا ہوں، اس میں سے میرے پاس بچے نہیں کہ میں حج کر کے آ جاؤں۔ صلاح الدین تُونے تو بیت اللہ خود آ کے حج کرائے، تو وہ عاشق صادق ہے کہ بیت اللہ اگر بھائی رابعہ بصریہ کا طواف کر سکتا ہے تو صلاح الدین تیرا کیوں نہیں کر سکتا؟ یہی نور الدین زنگی، وہ بھی نہیں جا سکا تھا، اس کو خناق ہو گیا۔ آخری حسرت کیا تھی کہ میں نے بیت اللہ کا حج کرنا ہے، مگر عاشق صادق یہ نور الدین زنگی صلاح الدین کا سلطان تھا، ان کے دونوں میں پھر رشتہ عاشق میں شوق والا محبت والا تھا۔ یہ کمانڈر چیف تھا، مصر کا گورنر تھا یہ صلاح الدین۔ جب وہ فوت ہوا نا تو انہوں نے آخری جو زبان پہ لفظ تھا اس کے بعد اشہاد لا الہ پڑھا، تو کہتے صلاح الدین کو اپنا وعدہ یاد کرا دیا۔ انہوں نے پوچھا کیا وعدہ؟ کہتے اس کو پتہ ہے، وہ پتہ کیا تھا کہ بیت المقدس آزاد کرا۔ آپ اندازہ کرو 4 لاکھ فوج عیسائیوں کی آئی تھی، مگر عشق مطلب صالح وسلم سے سجے ہوئے وجود کی خاطر 90,000 جرمنی کی فوج ایک بیماری سے مر گئی۔ وہ فریڈرک جو تھا نا وہ 10,000 کو بچا کے بھاگ۔ پھر انگلینڈ اور فرانس کے اکٹھے ہو گئے، 3 لاکھ لے آئے۔ انہوں نے سمندر سے انطاکیہ شہر ہے وہاں سے حملہ ورنہ داخل ہونا تھا، وہاں آپ نے جی اونچا برج بنایا جس سے وہ جہازوں کو ڈبو دیتا تھا۔ انہوں نے ایک اس سے بھی بڑا برج بنایا، 3 لاکھ فوج، اور اس کے پاس صرف 1000 ہوں گے۔ وہ برج بنایا، انہوں نے بڑا برج بنا کے نا تو وہ جو تھا نا کہا کہ پہلے یہ برج گرائیں، وہ برج کی طرح نا وہ جہاز میں اسلحہ بارود اتنا لدا ہوا کہ وہ جیسے ہی اس سے ٹکرائے گا تو وہ سارا ختم ہو۔ این جب قریب آیا اللہ پاک نے ہوا اٹھی چلا دی۔ وہ برج جو اس نے ادھر کو مار کرنا تھا وہ پیچھے کو شکا، وہ ساری فوج سمندر میں ماری۔ اس میں جتنا اسلحہ لدا ہوا تھا وہ سارے کا سارا اپنی ہی فوج کو مارنے پہ اللہ پاک نے مدد۔ اللہ پاک آج بھی بے قرار ہے مدد کرنے کے لیے، مگر وہ دیکھتا ہے کہ کس دل میں حب رحمت اللہ فضائے بدر پیدا کر کے تیری نصرت کو آج بھی اتریں گے فرشتے قطار اندر قطار۔ کوئی کمی ہے تو وہ یہی، کمی ہے تو وہ یہی کہ آج آقا دو عالم صلی اللہ کا پیار وہ بلال والا پیار نہیں رہا، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، وہ صدیق والا سوز و قداز نہ رہا، وہ عمر فروق والا جذبہ عدالت نہ رہا، عثمان ذو النورین کی سخاوت تاریخ نے پھر نہیں دیکھی، حیدر کرار کی جرتوں والا وہ پھر کبھی پیدا نہ ہوا، کیونکہ سرمایہ ہی تھا۔ بعض لوگ غلط کرتے ہیں نا علی پاک کو آقا دو عالم سے بڑھا دیتے ہیں، تو آقا دو عالم نے اپنی حجاتی میں کہا علی تیرا حال عیسیٰ علیہ السلام والا ہو گیا۔ کہتے کیسے؟ کچھ تیرے دشمن ہوں گے اور کچھ تجھے مجھ سے بھی بڑھا دیں گے۔ آپ فرمائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بھی بڑھا دیں؟ کہتے ہیں ہاں، جیسے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا ہے نا ایسے تجھے مجھ سے بھی بڑھا دیں۔
تو آپ کی اجازت ہے کہ کوفہ میں بیٹھے ہیں اور جو کی روٹی کھا رہے تھے، چہرے پہ پسینہ آ گیا. تو ہم مسجد صاحبہ کہنے لگے تو وہ ہستی ہے کہ طائف کے قلعے کو وہ دروازہ جس کو 18 بندے پلٹ نہیں سکے تھے تو نے ہاتھ سے پکڑ کے ہلایا، سارے خیبر میں زلزلہ آ گیا. تو آج کیا ہو گیا؟ روٹی کھاتے ہوئے چہرے پہ پسینہ آ گیا. سمانے لگے علی تو وہی ہے، آنکھوں میں لعاب ڈالنے والا آدمی. اللہ کی کل رحمتیں انعامات آقا دو علیہ وسلم پہ اترتے ہیں. آپ کے سینہ اطہر سے تقسیم ہوتے ہیں. جتنی جتنی کو غلامی پیش کرتا ہے اس کو اتنا سی، جتنی جتنی کو محبت پیش کرتا ہے. مگر غلامی اور محبت بازار سے کسی کو نہیں ملے، کسی کتاب سے نہیں ملے، کسی عبادت سے نہیں ملے، کسی عبادت سے نہیں ملے. ملے ہیں تو کسی عاشق کے سینے سے. میں اگست میں گیا تھا عمرے پہ، اتنا رش تھا، اتنا رش کہ میں ہوٹل سے نکلا نا تو سچی بات ہے، میں جب بیت اللہ پہ نظر پڑتی ہے نا تو میں امت کے لیے دعا کرتا، اپنے ملک کے لیے کرتا. کبھی ذاتی دعا نہیں کوئی. مجھے دکھ کھا رہا ہے اپنی امت کے زوال، آقا پاک کی امت کے زوال کا، اور خاص کر اپنے ملک. اب بھی پھر اللہ نے موقع دے، پھر بھی میں نے پہلے آقا پاک پہ درود پڑھا، پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ملک پہ خیر. تو اس وقت بھی میں نے جب جمعے گفیر بوڑھی عورتیں جا رہی ہیں، پتہ نہیں کیسے ساری زندگی کی پونجی لے کے گئی ہوں گی، تو میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا صدقہ ہی امت کا حال بدلتا، ان کا صدقہ ہی امت پہ کرم کر. تو ایمان سے مجھے واضح آواز آتی ہے، ان کے دل پوچھ تو لو یہ کیا لینے آئے ہیں. یہ سب دنیا مانگنے آئے ہیں، کوئی مجھ کو نہیں مانگنے. کوئی میرا پیار لے کے آیا ہو تو میں بدل دوں. اور ایمان سے آپ دیکھ لیں، یہاں سے نام لکھ کے دیتے ہیں میرے لیے یہ دعا کرنا، یہ کرنا. اور مومن کی دعا ایک ہی ہے، مجھے غلام رسول بنا کے یا اللہ اپنا بندہ بنا. اگر اسے ہٹ کر کے دعا ہے وہ پستی ہے، ذلت ہے. کہ مرد حق از کس نہ گیرد رنگو بو، مرد حق از حق پذیرد رنگو بو. جو اللہ کا ہوتا ہے ہی وسیلہ مصطفیٰ سے ہے. بغیر غلامی رسالت ماہ وسلم کے کوئی اللہ کا نہیں ہوا. جو ہوا ہے پھر کہتا ہے کہ زبان تو میری کون برابر لکھے قلم تے موڑ. یہ حضور عمر پاک کے خاتمے کیا تھا؟ وہ جذبہ عشقی تھا، وہ محبت ہی تھی کہ دریا کو حکم دیتے ہیں تو چل پڑتا ہے. ایسا ہی نہیں. پھر اور ہوا، ایک بیوہ ہے، وہ آقا پاک کی تعلیم یافتہ غیرت مند بیوہ ہو گئی کہ میرا مومنی میرا وظیفہ نہ لگانا، میں نے اپنی کما کے کھانی ہے. جو تھوڑی بہت پونجی تھی نا اس سے کھانے والا تیل لیتی، گھر میں عورتوں کو بیچ کے جو منافع ہوتا اسے کھا لیتی، اصل کا پھر لے لیتی. ایک دن مدینہ طیبہ کی گلی میں چلتے چلتے ٹھوکر لگی، وہ برتن گرا اور وہ تیل زمین پہ گر گیا. وہ زمین نے چوس لیا. اب غیرت مند یارو کیا یقین ہے، یہاں بھی اقبال بولتے ہیں یقین پیدا کر ناداں کہ یقین کے سامنے جھکتی ہے فرفور. وہ پر یقین مائی صاحبہ جاتے ہیں امیر المومنین میں نے نہیں کسی سے مانگنا، میرا تیل زمین سے واپس کرا. اور تیل جو ہے وہ زمین سے واپس کرا. فرمایا امیر المومنین تو کس یقین سے پر ہے، کیونکہ تجھے غلامی رسالت ماہ وسلم نصیب ہے، اور غلام رسول ساری کائنات کا مالک ہوتا ہے. وہ رکا لکھتے ہیں، اے زمین جا کے مائی رکا اوپر لکھتے برتن آگے کرتے ہیں، اور ان کا رکھا زمین پہ صاف ستھرا تیل زمین نے واپس کر دیا. لوگوں کبھی یہ تاریخ میں ہوا ہے کہ زمین میں جذب شدہ چیز بھی نکل آئی، مگر غلام رسول کے کہے کائنات لگتی ہے.
اے غلام رسول اپنی عظمت کو پہچان، تو گم کر بیٹھا ہے اپنا سانچہ۔ لوگ بھاگے کہ بھاگ کے دیکھے تھے عمر نے کیا لکھا ہے یار جیسا، جب پڑھا تو پہ لکھا ہوا ہے زمین بڑھیا کا تیل واپس کر دے ورنہ میں تیرے اوپر کسی بے نماز کو دفن کر دوں۔ آج نماز کی اہمیت کتنی رہ گئی ہے، جیسے زمین پناہ مانگے، اور کہاں لکھنے والا اتنا عظمت والا اور ایک بے نماز اسی کا امتی، وہ پھر غریب ترین ہے تو وہی ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پاس کر، اگر پاس کرتا تو اس کو بھی یہ قوت نصیب ہوتی، اس کے بھی کہ فطرت نے رکھا ہے کھانا جب بھی خالی تیرا اٹھ کے اپنے ہاتھ سے تقدیر لے رہا۔ یہ بھی علامہ صاحب کہتے ہیں کہ تو وہ ہے کہ تقدیر کا متحد نہیں ہے، اپنے ہاتھ سے اپنی تقدیر لکھ۔ واہ، تو اپنی خودی کو کھو گیا ہے، اس کھوئی ہوئی شے کی تلاش کر۔ یہ میری کیا ہے کہ میں آقا دو علیہ وسلم کا دامن پاک اپنے ہاتھوں سے گم کر بیٹھا۔ ایمان سے تنہائی میں اگر اللہ سے رو کہ یہ دعا مانگو تو سنی جائے گی، ہماری تو دعائیں ہی اور ہیں، مجھے یہ دے دے مجھے وہ دے دے۔ حالانکہ میں نے پڑھا ازل میں جب آدم علیہ السلام میں ساری روحیں ڈال دی تو اللہ نے اپنے دونوں قدرت کے ہاتھوں سے روحیں نکالی، ان کو شکلیں عطا کی، ان کو زمانہ پیدائش اور وفات عطا کیا، ان کے مالی معاملات لکھے اور ان کی شادی کہاں ہونی، بچے کتنے، تقدیر کے سارے معاملات جو اس کو ضرورت ہے وہ طے کر کے بھیجا تاکہ یہ ان سے فکروں سے بے نیاز ہو کے صرف میرا نیاز مند رہے۔ آج میں نے اللہ کی نیاز مندی چھوڑ کے دنیا کی کلیکشن پہ سارا ماحول نے مارا ہمیں کہ ہی میں محراب و منبر سے یہ میرے والی آواز نہیں آتی۔ اصل سرمایہ تو میرا یہ تھا کہ ان سانسوں میں میں اپنے اللہ پاک کو وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی کر لیتا۔ اور ایمان سے میں نے پڑھا ایک حدیث پاک میں کہ جب اللہ کا دوست فوت ہوتا ہے تو اللہ جبریل پاک کو حکم دیتا ہے اسرائیل کو کہ اسرائیل جنت سے پھول توڑ لے اور جا کے میرے دوست کے سینے پہ رکھ دے، مجھے اسے اپنا دیس یاد آ جائے۔ کیا اس نے شان دینے میں کوئی کمی کی؟ لیکن ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی عظمت کو برباد کریں تو اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا، وہ خود کردہ رہا علاج نیست، اپنی غلطی کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ تو میں آپ کو اس احساس سے اجاگر کرنے کی دعوت دیتا ہوں کہ تنہائی میں جب قرب کا وقت ہر بندے پہ آتا ہے اس وقت یہ دعا مانگنا ہے، اللہ میں بھی تیرے نبی کا امت، میں بھی تیرے محبوب کا امتی ہوں، مجھے ایسے بیگانگی کی موت نہ دینا، مجھے بھی کسی وسیلہ کا نصیب کر دے تاکہ میں تیری بارگاہ میں تیرا حقیقی بندہ بن کے حاضر۔ ایمان سے قبول ہوگی کہ نہیں؟ جو اللہ کی خود چاہت ہو وہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کوئی راہ دکھنا ہے کسے جب راہ میں منزل ہی کوئی مانگے ہی نہیں تو کون راہ دکھائے گا، ہے نا؟ لہذا میں آپ کو اسی پہ اختتام کرتا ہوں کہ اپنی تنہائی میں اپنے رب سے رو کے دعا کرنا، اے باراللہ میں کھو گیا ہوں دنیا کی ان رنگینیوں میں، مجھے ان سے واپس کر کے اپنے محبوب کی غلامی کے دے دے تاکہ میں تیری بارگاہ میں تیرا پکا سچا بندہ بن جاؤں۔ تھوڑی نعت ابھی رکھی ہوئی ہے کہ سارے لوگ اب آئے ہیں تو قاری صاحب سے اپنے دادا کرم